अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा मौजू है वो बड़ा हसास है और ज़रूरी भी है कि आप तक जो एक एहसासात हैं मेरे या जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप लोगों तक पहुँचे भी। अब से कुछ अरसे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी और जो हमारा क्लोज कम्युनिटी ग्रुप है पिंक राइडर्स फैमिली, उसमें मैंने शेयर की थी। और उसके बाद ऑब्वियसली जो उसका एक तासुर होता है, जो उसका एक असर होता है, बहुत लोगों पर हुआ। लेकिन कुछ हमारी मेंबर्स ने जो है ना रिक्वेस्ट की कि यार आप सिर्फ़ और सिर्फ इसको यहाँ पर महदूद ना रखें, बल्कि इसी तरह से एनोनिमस रखते हुए आप एक ऐसी वीडियो बनाएं जो कि तमाम ख़वातीन तक पहुँचे, बल्कि ख़वातीन क्या मर्दों तक भी पहुँचे, क्योंकि मर्दों तक नहीं पहुँचेगी ये वीडियो तो मैं समझता हूँ कि फ़ायदा नहीं है कोई। तो मैं इसी तरह से उनकी आइडेंटिटी छुपाते हुए, तमाम चीज़ें छुपाते हुए, मैं कोई फ़र्ज़ी नाम भी नहीं दे रहा, फ़र्ज़ी शहर भी नहीं दे रहा, फ़र्ज़ी इलाक़ा भी नहीं दे रहा। मैं सिर्फ़ जो एक समझें कि एक सब्जेक्ट है या एक टॉपिक है या एक लेसन है, वो आप लोगों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोगों तक ये बात पहुंच जाए किसी तरह से। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिया से हिजरत करके आई लोगों के साथ। तो उसी तरह से हमारे यहाँ एक चीज़ आई है जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है। जॉइंट फैमिली सिस्टम का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। देखें आप, जहाँ जहाँ मुसलमान ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक क्या, इवन अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक की बात भी करते हैं तो मैं समझता हूँ कि कहीं पे भी जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान में ही है थोड़ा बहुत कल्चर, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ सब कॉन्टिनेंट की वजह से। इंडिया में भी अगर मैं बात करूं कि अगर इंडिया में न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आया है तो वो इस वजह से नहीं आया है कि जी पर्दा होता है या प्राइवेसी के लिए उन्होंने किया है कि ठीक है जी एक कपल की प्राइवेसी होती है या एक फैमिली की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपनी प्राइवेसी होती है कि जी ठीक है जी मिस्टर एंड मिसेस का घर है। तो लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर मोस्टली सिस्टम जो है वो जॉइंट फैमिली ही है। जब वो नहीं रह पाते हैं जब किसी तरह से, तो फिर उन लोगों को न्यूक्लियर में मूव होना पड़ता है। यहाँ पर भी वही सिस्टम राइज है और ये जो मैं आपसे वाक़या शेयर कर रहा हूँ, वाक़या का ये हादसा है। और यकीन जाने कि जिस दिन मैंने ये सुना था तब से लेकर अब तक मेरे दिमाग पर इसका बड़ा गहरा असर हुआ है। इट्स बीन अ कपल ऑफ मंथ्स। बात यह है कि हमारी एक मेंबर हैं, वो काफ़ी अरसे से गायब थी। मतलब उनसे मेरा बड़ा रेगुलर रब्ता रहा करता था, रेगुलर मुलाकातें हुआ करती थीं। उसके बाद वो एकदम से गायब हो गई। मैं यही समझा कि जिस तरह से बाकी मेंबर्स होते हैं, वो आती हैं, सीखती हैं, चली जाती हैं, अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाते हैं, हम भी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो वो मसरूफ़ हो गई अपनी ज़िंदगी में। कोई साल भर बाद उनसे इत्तफाकन कांटेक्ट हुआ। इत्तफाकन भी ऐसे कि किसी दिन उन्होंने ज़रूरत महसूस की होगी और मैं अवेलेबल भी हूँगा। उन्होंने कहा कि जी मैं आपसे मुलाकात करना चाहती हूँ। आई सेड ओके, मुलाकात करते हैं। वो आई मुझसे मुलाकात करने और उसके बाद मैंने हाल अहवाल किया एज़ यूजुअल। और उसके बाद उन्होंने जब मुझे सारी चीज़ें बताईं कि इस दौरान क्या क्या हुआ है, तो मैं लम्हे भर के लिए मैं बिल्कुल अजीब सा हो गया। लम्हे भर के लिए क्या, बल्कि अभी भी मैंने कहा ना कि असरात हैं उसके। वो एक टिपिकल जॉइंट फैमिली में रहती हैं जहाँ पर उनके ससुर भी हैं, सास भी हैं, जेठ भी हैं, वो लोग भी हैं, देवर देवरानी भी हैं, ठीक है ना, जेठ जेठानी भी हैं, देवर देवरानी भी हैं, और मेरे ख्याल से कोई एक दो नंदे भी हैं जो कि अनमैरिड हैं। तो वो एक टिपिकल, जैसे कहते हैं ना कि जॉइंट फैमिली है, उसमें वो लोग रह रहे थे और अभी भी रह रहे हैं बदकिस्मती के साथ। तो उन खातून के जो हस्बैंड हैं वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं और
یقینی طور پر جب ایک ہسبینڈ مطلب ایک انسان ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے تو بیوی کو بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں, مرد کو بھی چیلنجز ہوتے ہیں, تو خواتین کو بھی یہاں پر جو ہیں وہ چیلنجز ہو رہے ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ سے بڑی بہادری کے ساتھ وہ تمام چیزیں کرتی آئی ہیں, بچوں کو پڑھانا لکھانا, اسکول چھوڑنا وغیرہ وغیرہ, ان کی تربیت, ساری چیزیں وہ کرتی آئی ہیں. تو یہ اب سے تقریباً آئی بلیو سال بھر پہلے کا واقعہ ہوگا. تو ہسبینڈ ان کے ایز یوزول پاکستان میں تھے نہیں, وہ اپنی بیٹی کے ساتھ, سب کے اپنے اپنے فلورز بنے ہوئے میرے خیال سے, تو ان کا گراؤنڈ فلور تھا, گراؤنڈ فلور پہ ان کے ساس سسر بھی ہیں ایک روم میں, اور ایک روم جو ہے وہ ان خاتون کا ہے, ان کی بیٹیاں ہیں, وہ اپنے ساتھ بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ سو رہی تھیں. اور پھر اس کے بعد آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کیا ہوا, اور میں اتنی ایگزیکٹلی تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا, لیکن یہ ہے کہ کوئی ایکٹیویٹی ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو ایک دم سے جب آنکھ کھلی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے روم میں ان کا دیور موجود تھا. وہ دیور جو ان کو بڑے عرصے سے ان کی شادی ہوئی ہوئی تھی تو ان کو بھابھی بولتا تھا, اور وہ بھی اس کو بھائی ہی بولتی تھیں. یقین جانے کہ نامحرم محرم میں جو ہے نا ایک بڑا فرق ہے. نامحرم ہی رہتا ہے, چاہے آپ اس کو تسبیح بنا لیں, بھائی 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 بھائی, یا اکثر کالج یونیورسٹیز میں جو لڑکیاں ہیں, بہت ساری لڑکیاں ہیں, وہ کہہ رہی ہوتی ہیں فلانے بھائی یہ لا دیں, فلانے بھائی, ارے یہ تو میرا بھائی جیسا ہے. نہیں ہے یار, جو آپ کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے وہی آپ کا بھائی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی بھائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ لوگ منہ بولے بھائی بنا لیتی ہیں, یہ آپ لوگ محتاط ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن سامنے والا تو آپ کو جو دیکھ رہا ہے, جس طرح سے دیکھ رہا ہے, یا جس جو اس کی سوچ کا زاویہ ہے, وہ آپ چینج نہیں کر سکتی ہیں. آپ صرف اپنے آپ کو محتاط کر سکتی ہیں. تو یہ ہمارے یہاں لوور مڈل کلاس میں خاص طور پر جو ہے یہ بہت زیادہ بھائی والا کلچر ہے کہ فلانے بھائی, یہ بھائی, وہ بھائی نہیں ہوتا. آپ بھلے ان کو بھائی بولیں, لیکن ان کو بھائی کبھی بھی جو نا سمجھے نہیں, بھائی ہوتا ہے. تو پہلے تو ان کو آبویسلی شوق لگا, ان کو یقین نہیں آیا, اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر ان کے اس دیور نے ریپ اٹیمپٹ کی. اللہ جانے اتنے سالوں کے بعد یا ایک دم سے کیا دماغ میں آیا, کیا نہیں آیا, لیکن یہ کہ جب انہوں نے آبویسلی دیکھا اپنے دیور کو, اور وہ بھی روم میں دیکھا ایک دم سے, اور غالباً لائٹ آف تھی, جب لائٹ آن ہوئی ہے تو دیور تھے, اور اس کے بعد جب دیکھا کہ دیور نے جو ہے بہت ہی قابل اعتراض انداز تھا, بہت ہی قابل اعتراض پوسچر تھا ان کا, بلکہ ان کا وہاں پر ہونا ہی قابل اعتراض تھا اس کمرے میں اس وقت رات کے 3-3:30 بجے. اور عجیب, مطلب میں اب اس سے زیادہ میں اور کیا آپ لوگوں کو بیان کر سکتا ہوں. تو اس کے بعد انہوں نے شور مچایا, خاتون نے شور مچایا, تو ان کی بیٹی جاگ گئی, ان کی ایک بیٹی بڑی ہے, وہ جاگ گئی. اس نے کہا کہ امی کیا ہوا؟ بولتی ہے نہیں بیٹا تم لوگ سو جاؤ. تو وہ ہڑبڑا کے ان کا دیور جو ہے وہ باہر کی طرف آیا. اتنی دیر میں ان کے ساس سسر آ چکے تھے. ساس سسر آئے ہیں, انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا ہوا ہے, تم نے کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ تو ہمارے یہاں انفارچونیٹلی بہت ساری فیملیز میں ابھی بھی جو ہے وہ بیٹے کو فوقیت دی جاتی ہے, بیٹی کو فوقیت کم دی جاتی ہے, اور اس سے بھی کم جو فوقیت ہے وہ بہو کو دی جاتی ہے. بہو کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے, اور وہ بھی اس بیٹے کی بیوی جو بیٹا یہاں پر ہو ہی نہیں پاکستان میں. تو جب انہوں نے بہت زیادہ واویلا مچایا اور کہا کہ جی یہ فلانے نے, مطلب میں ان کا نام نہیں لے رہا, تو اس نے میرے ساتھ یہ حرکت کی, وہ میرے روم میں تھا اور اس نے مجھے یہاں سے پکڑا ہوا تھا, اور آبویسلی سینسیٹیو پارٹ, ویسے تو خیر سر سے لے کر پیر تک جو ہے وہ پوری باڈی جو ہے وہ غلط ہے اور نامحرم
کا جسم ہے تو اس کو تو چھوا نہیں جا سکتا، لیکن سینسٹیو پارٹس، ٹھیک ہے. تو بولتی مجھے یہاں سے پکڑا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اٹیمپٹ کر رہے تھے اور مجھے کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ چلو کوئی بات نہیں، تمہارا شوہر یہاں نہیں ہے، جبکہ اس بندے کی اپنی بیوی اوپر سوئی ہوئی ہے، اپنی بیوی سوئی ہوئی ہے جو کہ غالباً پریگننٹ ہے. یہ اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کرتے لوگ. تو وہ اوپر وہ سوئی ہوئی ہے، وہ بول رہے ہیں کہ بھائی تمہارا شوہر بھی باہر ہے، تمہیں ضرورت ہے، تم نہ واویلا مچاؤ، جو ہے وہ مزاحمت نہ کرو. لیکن بہرحال وہ ایک اچھے کردار کی مالک ہے لڑکی. اور اس کے بعد جب واویلا مچایا تو ساس سسر نے جو ہے وہ سمپلی یہ بولا ہے کہ تم بکواس کر رہی ہو اور تم ہوش میں تو ہو، تم کس کو الزام لگا رہی ہو، کس کے اوپر الزام لگا رہی ہو، یہ تمہارے بھائی جیسا ہے، اس نے تمہیں ہمیشہ بھابھی بولا ہے. تو اس لڑکی نے کہا کہ یہ میرے بھائی جیسا ضرور ہے لیکن یہ میرا بھائی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ سے اس کے ساتھ ایک سیف ڈسٹینس رکھا اس لیے کہ یہ میرا نامحرم ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی بھابھی ہونے کا، اپنے بھائی کی بیوی ہونے کا لحاظ نہیں کیا، اور اس کی اپنی بیوی اوپر سوئی ہوئی ہے، اس کی اپنی اولاد اوپر سوئی ہوئی ہے، اس نے کوئی لحاظ نہیں کیا. تو یہ اس طرح سے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ساس سسر نے بالکل بھی ساتھ نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ تم نے یہاں رہنا ہے تو رہو اور ہمارے گھر کا سکون جو ہے وہ برباد نہ کرو. یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے اور ہمارے گھر کا سکون غارت ہو جائے گا. وہ روتی بلکتی بھی آئی بیچاری، اور اس کے بعد اس نے اپنے ہسبینڈ کو فون کیا. ہسبینڈ کو جب فون کیا تو ہسبینڈ نے کہا کہ اچھا ابھی تو میں یہاں ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں آتا ہوں تو پھر بات کرتے ہیں. اور اس بات کو آبویسلی پردیس میں انسان ہوتا ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ بندہ ایک محلے سے دوسرے محلے سے اٹھ کے آ جائے. تو وہ فوراً نہیں آ سکے، ان کو چند ایک مہینے لگ گئے، اور وہاں پر چھٹیاں بھی اس طرح سے نہیں ملتی ہیں. بہرحال وہ پہنچے، جب وہ آئے تو اس بات کا دوبارہ سے ڈسکشن ہوا. اس بات کا جب ڈسکشن ہوا، کیونکہ فائنینشیل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے ہمارے یہاں موسٹلی، وہ الگ گھر لینے پر رضامند نہیں ہوئے. جب الگ گھر لینے پر رضامند نہیں ہوئے، فادر سے اپنے کہا کہ جی آپ حصے کر دیں اور اس طرح سے کر دیں. انہوں نے صاف منع کر دیا کہ بھائی میں گھر تو نہیں بیچوں گا، جب تک میں زندہ ہوں میں گھر نہیں بیچوں گا. یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں لوگ جو ہیں وہ فیصلہ نہیں کرتے ہیں، اور جب اپنی زندگی میں فیصلہ نہیں کرتے ہیں، اولاد کو انڈیپینڈنٹ نہیں کرتے ہیں، وہ ڈیپینڈنٹ کی ڈیپینڈنٹ ہی رہتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، یہ جو جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں انہی میں سب سے زیادہ جو پراپرٹی کے ڈسپیوٹس ہیں انہی میں سب سے زیادہ اٹھتی ہیں. دیکھیں والد صاحب جو ہیں اپنی زندگی میں فیصلہ کر دیں، گھر بیچ دیں، اس کے بعد بولیں ٹھیک ہے جی یہ بیٹی کا حصہ ہے، یہ فلانے کا حصہ ہے، یہ فلانے کا حصہ ہے، ڈسپیوٹ ختم ہو گئی، سب اپنی اپنی زندگیوں میں خوش ہیں. ٹھیک، جب بغیر فیصلہ کیے ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. یا اگر مثال کے طور پہ بہن شادی ہو کے جا چکی ہوتی ہے اور صرف بھائی وہاں رہ رہا ہوتا ہے، تو اس کے بعد بھائی کی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی قبضہ کر لے. یہ اس طرح کے فیملی اور پراپرٹی کیسز جو ہیں وہ انفارچونیٹلی بہت عدالتیں بھری پڑی ہیں ان سب چیزوں سے. ہم یہ اس بات سے تو انکار کر ہی نہیں سکتے کہ جی بہن بھائیوں میں کیسی ڈسپیوٹ ہو سکتی ہیں، بہت ہوتی ہیں اور ڈیلی کے کیسز آتے ہیں. بہرحال تو وہ انہوں نے صاف منع کر دیا اور کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی تم لوگوں نے یہاں پر رہنا ہے تو رہو ورنہ نہیں رہو. محترمہ نے بہت اصرار کیا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ پاکستان سے باہر لے جائیں، لیکن انفارچونیٹلی ویزا، اخراجات، بچوں کی ایجوکیشن، یہ سب چیزیں ممکن نہیں ہیں. جب انسان پردیس میں رہ رہا ہوتا ہے، اگر تو وہ بہت ہی اچھی تگڑی نوکری کر رہا ہوتا ہے نا، تب تو چلیں وہ کچھ بھی افورڈ کر لیتا ہے. لیکن وہ ایسی نوکری کر رہا ہو کہ جس میں پاکستانی 1.5-2 لاکھ روپے، 1 لاکھ روپے وہ کمائے یا 2 لاکھ روپے وہ کمائے، اور بڑی مشکل سے 50-60 ہزار روپے، کیونکہ باہر کا خرچہ بھی ہوتا ہے، اور 50-60 ہزار روپے بڑی مشکل سے یہاں پر بھیجے، تو ایسے میں کس طرح سے مینج ہوگا. تو بہرحال ان خاتون نے کہا کہ میں بھلے سے میں جھونپڑی میں رہوں گی لیکن میں اب یہاں نہیں رہوں گی. لیکن پھر وہی والی بات، بدقسمتی کے ساتھ ان کو اس معاملے میں بھی سپورٹ نہیں کیا گیا.
خاتون خود فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، لہٰذا وہ اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں. ان کے دماغ میں یہ بھی خیال آیا کہ وہ گھر چھوڑ کے اپنے میکے چلی جائیں، لیکن میکے سے بھی ان کو کوئی خاص امید اس لیے نظر نہیں آئی کہ میکہ بھی جو ہے وہ کوئی ویل آف نہیں ہے. خیر قصہ مختصر یہ ہے کہ کچھ دن ان کے ہسبینڈ رہے اور انہوں نے وہاں پر نیچے گرل وغیرہ لگا دی اور کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی یہ فلانا پورشن ہمارا ہے اور اس میں ہماری اجازت کے بغیر کوئی بھی داخل نہیں ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آتے جاتے اس شخص کا چہرہ دیکھنا وہ ایک کرب ہے. دوسری ایک چیز دیکھیں، کچھ رشتے ہوتے ہیں جو لحاظ، مروت اور بھرم کے رشتے ہوتے ہیں. بھرم رہنے دینا چاہیے. آپ بہتر یہ ہے کہ آپ ڈسٹنس مینٹین کر لیں شروع سے ہی، کیونکہ جب قریب آئیں گے تو پھر اس طرح کی چیزوں میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو حیوان سامنے آ گیا، دوسری بات یہ ہے کہ دو بھائیوں میں ہمیشہ کے لیے رنجش آ گئی دونوں کے بیچ میں. بیٹے کی ماں باپ کے ساتھ رنجش آ گئی، دیورانی کی جیٹھانی کے ساتھ رنجش آ گئی. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ نیوکلیر فیملی میں رہا جائے اور اس سے پھر ہوگا یہ کہ ٹھیک ہے جی ہفتے کے ہفتے ملیں گے، مہینے کے مہینے ملیں گے، یا 6 مہینے میں یا شادیوں وغیرہ میں ملیں گے لیکن محبت سے ملیں گے. تو میرے خیال سے تو یہ ذرا زیادہ بہتر اپروچ ہے. بہرحال تو وہ چلے گئے گرل لگا کے، اور اس کے بعد جیسے کہ میں نے کہا کہ روز اس بندے کو دیکھنا، اذیت ہونا اور وہ ساری چیزیں، تو وہ خاتون جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئیں. اور جب وہ ڈپریشن کا شکار ہوئیں تو نتیجتاً ان کی بیٹیاں، اور دونوں بیٹیاں ہیں، تو ان کو بھی بہت پرابلم ہونے لگیں، اسکول چھوٹ گیا ان کا اور یہ ساری چیزیں. تو جب وہ مجھ سے ڈسکس کر رہی تھی تو میں ان کا جو کرب ہے وہ میں محسوس کر رہا تھا. اسی طرح سے میں آپ سے ذکر کروں، میں نے کہا نا بھرم کے رشتے ہوتے ہیں، لاج کے رشتے ہوتے ہیں، مروت کے رشتے ہوتے ہیں، ایک آنکھ کا پردہ ہوتا ہے، اس کے رشتے ہوتے ہیں. وہ رہنے چاہیے، وہ بھرم رہنا چاہیے. وہ بھرم ٹوٹ جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. ذکر کروں میں آپ سے، ہمارے ایک اور جاننے والے تھے، ان کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوا. ان کے بھائی کراچی میں نہیں رہتے تھے، تو ان کے بھائی کا بیٹا جو کہ ہمارے جاننے والے کا بھتیجا ہوا، اس نے کراچی آنا تھا اور کراچی آ کے اس نے کسی ادارے میں اس نے انٹرویو دینا تھا. جب اس نے انٹرویو دینا تھا تو اس نے اپنے چچا کو یا تایا کو اس نے بتایا کہ میں آ رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی ملاقات ہوگی. تو انہوں نے تکلفاً، بھتیجا ہے ان کا، بھائی کا بیٹا ہے، انہوں نے کہا کہ بیٹا تم کیا مطلب ملاقات ہوگی، تم آ رہے ہو 2-3 دن کے لیے تو آ رہے ہو، تم یہیں پر ہی رہو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے. اور پہلے وہ لوگ جوائنٹ فیملی میں ہی رہتے تھے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی، اور وہ وہیں آ گیا. اس کو بڑی جو ہے نا وہ پرتپاک طریقے سے استقبال کیا گیا، اس کو ویلکم دیا گیا، اس کو تیاری کروائی گئی. اس کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی انٹرویو کی تیاری کرو اور انٹرویو اچھے سے اچھا ہونا چاہیے، دعائیں دیں وغیرہ وغیرہ. قصہ یہ ہے کہ ایک انٹرویو کے بعد دوسرے انٹرویو کی بھی ان کو کال آ گئی، جو کہ 3-4 دن بعد تھا. وہ بھی کلیئر ہو گیا. تیسرا انٹرویو تھا غالباً، جو آخری انٹرویو تھا، وہ جب کلیئر ہو گیا اور وہ ویٹ کر رہے تھے اپنے اپوائنٹمنٹ یا آفر لیٹر کا. یہ اس دوران وہ ظاہر سی بات ہے دماغ میں یقیناً کچھ نہ کچھ چلتا تو ہے نا انسان کے، تو دماغ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوگا. اور ہمارے وہی جاننے والے، ان کی صاحبزادی وہ اٹھی ہوں گی کسی وقت، اور وہ مہمان کو کمرہ دینے کے چکر میں جو ہے وہ کمرہ بھی خالی کیا ہوا تھا. تو وہ بیچاری ڈرائنگ روم میں سو رہی تھی اور ڈرائنگ روم میں ہی پڑھائی وڑھائی بھی کر رہی تھی. تو رات کو شاید وہ اٹھی ہے واش روم جانے کے لیے، پانی پینے کے لیے. تو وہ خبیث انسان جو ہے وہ آیا ہے، اس نے آتے ساتھ ہی پتا پھینکا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پوچھا ہے کہ کیا چائے بنا رہی ہو. اب وہی والی بات کہ یہ تو میرے بھائی جیسا ہے، اس کو ہمیشہ بڑے بھائی کے طور پر دیکھا ہے اس بچی نے. اس نے کہا کیوں بھائی آپ کو پینی ہے، میں اگین نام نہیں لے رہا ہوں، کیوں بھائی آپ کو پینی ہے.
بولا بنا دو گی تو پی لیں گے. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں بھی بنا دیتی ہوں. اس نے بنائی تو اس نے کہا تم نہیں پیو گی؟ بولتی اچھا میں بھی پی لیتی ہوں. پڑھائی تو وہ کر رہی تھی. اس نے چائے بنائی ہے. اب وہ کچن کے باہر جو ہے وہ چائے پینے لگ گئے اور ذرا دیر ہوئی تو اس نے ایسی تکلفاً کہہ دیا ڈرائنگ روم ہوتا ہے, ڈرائنگ روم ذرا ایک اوپن سپیس ہوتا ہے, بیڈ روم تو تھا نہیں. اس نے کہا کہ بھائی آپ آ جائیں, آپ بیٹھ جائیں سکون سے بیٹھ کے چائے پی لیں. اور بس وہ بیٹھے ہیں چائے پینے, اور چائے پینے کے دوران موبائل میں کچھ دیکھنے لگ گیا اور بولتا ہے کہ یار یہ تم نے فلانی تصویر دیکھی, یہ تصویر دیکھی. تو اپنے موبائل میں جب وہ اٹھا ہے اور اسی صوفے پہ جا کے بیٹھ گیا جہاں پر وہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی, اور اس کو وہ دکھانی شروع کر دی پکچرز, اور انٹرسٹنگ پکچرز دکھانی شروع کر دی کہ جس پہ اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو کہ وہ مزید پکچرز دیکھے, فنی پکچرز دیکھے. تو وہ دیکھتی رہی اور دین اس کے اندر کا جو جانور پہلے ہی جاگا ہوا تھا لیکن اس جانور نے اٹیک کیا. لکیلی ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا. لکیلی وہ لڑکی بلند حوصلے والی ہے. اس نے جو ہے وہ اس لڑکے کو پیچھے دھکیلا ہے, اور پیچھے دھکیل کے جو ہے وہ بھاگی ہے باہر. اور بھاگی ہے تو اس کے بعد کیونکہ اس کے والد صاحب جو ہیں وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ شور شرابہ ہو, وہ چپکے سے گئی ہے اور اپنی ماں کو جا کے جگا کے اس نے یہ ساری سچویشن بتا دی. اس کی ماں جو ہے وہ اس کو سکون سے تھپکی دے کے جو ہے اس نے سلا دیا, اور ماں بیچاری پھر پوری رات یقیناً جاگتی رہی ہوگی. نیکسٹ ڈے اس لڑکی کی ماں نے جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو جو ہمارے جاننے والے ہیں ان کو بتا دی یہ سچویشن, اور کہا کہ اب آپ اس کو اپنے حساب سے ہینڈل کریں, لیکن یہ کہ یہ لڑکا اب یہاں رکنا نہیں چاہیے. انہوں نے اس لڑکے سے تو کوئی بات نہیں کی, البتہ اپنے بھائی کو بولا کہ آپ جو ہیں وہ اس کو بلا لیں. بھائی نے دوسرا تیسرا کوئی خاص سوال نہیں پوچھا, لیکن بہرحال وہ اس سے پہلے کہ کچھ اور ہوتا وہ لڑکا خود بھی چلا گیا. اس کے بعد دونوں بھائیوں میں رنجش ہو گئی, بیچ میں شادیاں آئیں, ان کی یہاں شادیاں ہو رہی ہیں وہ نہیں آ رہے, گلٹ میں نہیں آ رہے, ان کے یہاں شادیاں ہو رہی ہیں یہ لوگ غصے میں نہیں جا رہے, نفرت میں نہیں جا رہے. تو کیا ہوا یہی کہ دو بھائیوں میں نفرت ہو گئی, دو بھائیوں میں ایک دوری آ گئی. تو یہ محبت کے جو رشتے ہوتے ہیں یہ بھرم والے رشتے ہوتے ہیں, ان کا بھرم رہنا چاہیے. ان کا بھرم کیسے رہنا چاہیے, کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ ایسے رکھا جا سکتا ہے حضور کہ دیکھیں جانور تو کہیں پہ بھی آ سکتا ہے, جانور جب تک جانور ظاہر نہ ہو تب تک جانور کو ہم مار بھی نہیں سکتے نا. تو بہتر یہ ہے کہ جب ایک اللہ کا فرمان ہے, ہمارے یہاں ایک نامحرم والا سلسلہ ہے, تو آپ وہ دوری رکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل بھی جو ہے آپ بالکل ایکسٹریم پہ چلے جائیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب دو بھائی ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ دو بھائی ہوتے ہیں, لیکن جب دو بھائیوں کی فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں تو پھر وہ دو علیحدہ فیملیز ہونی چاہیے, جو کہ عید بقرعید ہر مہینے 2 مہینے میں کسی کی سالگرہ پہ, کسی کی شادی پہ, کسی کے مرنے پہ, کسی کے غم میں, کسی کی خوشی میں وہ ملنے چاہیے. وہ جائیں آپس میں جا کے ملیں, ایک جگہ بیٹھ کے ڈنر کریں, لنچ کریں, اور اس کے بعد اپنے اپنے گھروں پہ آ جائیں. وہ جو رات کے 2 بجے 3 بجے والا جو وقت ہوتا ہے, یا انفیکٹ دن کا بھی جو وقت ہوتا ہے, جب اس طرح کا موقع ہوتا ہے یا اس طرح کی کوئی گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان سے کوئی غلطی ہو جائے یا انسان کا حیوان باہر آ جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لڑکا اپنے ارادے میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, دونوں جو آپ کو میں نے واقعات بتائے, دونوں میں دونوں حیوانوں کو کامیابی نہیں ہوئی اپنے ارادوں میں. ٹھیک ہے, لیکن کیا ہوا, خاندان کا جو شیرازہ ہوتا ہے نا وہ بکھر گیا, دونوں بھائیوں میں ڈسٹنس آ گیا, اور
بات یہاں تک پہنچ گئی. میرا آپ لوگوں کو یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو میں آپ لوگوں سے آبویسلی یہ واقعہ شیئر کروں جو کہ ایک عبرت ہے, جو کہ ایک سبق ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا را میں خواتین سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی پروپوزل آتا ہے, خواتین اور ان کے میں والدین سے بھی بول رہا ہوں, پروپوزل آتا ہے تو آپ 10 لاکھ روپے مہر نہ مانگیں, آپ بڑی بڑی شرائط نہ لکھوائیں, آپ جناب 15 لاکھ کا جوڑا نہ پہنیں, آپ 20 لاکھ کا بینکوٹ نہ کروائیں, لیکن آپ ایک چیز ضرور پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہماری لڑکی جوائنٹ فیملی میں نہیں رہے گی. اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے, اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ اس لڑکی کو یا اس کے ہسبینڈ کو بڑوں کی عزت نہیں کرتے, وہ بڑوں کی قدر نہیں ہے, بڑوں سے محبت نہیں ہے, لیکن یہ کہ شادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں, اور نئی زندگی کا آغاز میں ہر چیز نئی ہوتی ہے نا. جب فرنیچر نیا ہوتا ہے تو گھر بھی نیا ہوتا ہے, زندگی نئی ہوتی ہے تو ماحول بھی نیا ہوتا ہے. تو یہ چیز ضرور کریں. اور دوسری بات یہ کہ خواتین کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھلے سے جھونپڑی میں رہ لیں, ایک کمرے کے گھر میں رہ لیں, آدھے کمرے کے گھر میں رہ لیں, لیکن نیوکلیئر فیملی میں رہیں, جوائنٹ فیملی میں نہ رہیں. آپ 1000-2000 گز کے بنگلے میں, محل میں نہ رہیں, 2 بیڈ روم کے اپارٹمنٹ میں رہ لیں, 1 بیڈ روم کے اپارٹمنٹ میں رہ لیں, کرائے کے گھر میں رہ لیں, لیکن الگ گھر میں رہیں. یہ آپ لوگوں کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہونی چاہیے. اور جب آپ کو آپ کے ہسبینڈ نے الگ گھر لے کے دیا ہوا ہے تو میں جانتا ہوں, میں مانتا ہوں کہ دیکھیں آج کل حالات بہت ٹف ہیں, مہنگائی ہے, ساری چیزیں ہیں, تو اگر آپ کو الگ گھر میں رکھا ہوا ہے, آپ کے بچوں کو ایک اچھی زندگی یا ایک مناسب زندگی دی ہوئی ہے آپ کے ہسبینڈ نے, تو کوشش کریں کہ بے جا فرمائشیں نہ کریں, تنگ نہ کریں, ماحول خوشگوار رکھیں, سوکھی روٹی میں بھی خوشی خوشی گزارا کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو ہر مہینے 15 دن میں ڈائن آؤٹ نہیں مل رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس بات کا اطمینان یہ سوچ کے کر لیں کہ یار آپ اپنے گھر میں رہ رہی ہیں, یا آپ ایک الگ آپ کا ایک فیملی سسٹم ہے, بہت سارے سکون ہوتے ہیں. تو بس آخر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ سے نو ٹو جوائنٹ فیملی, اے بگ نو. اور آپ لوگ پہلے سے ساری چیزیں ڈیسائیڈ کر لیا کریں. اور مردوں کو بھی میں یہی کہوں گا کہ باس اگر الگ گھر لے کے دے سکتے ہیں آپ تو شادی کریں, اور اگر الگ گھر آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا وقت رک جائیں, اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹیبل کریں, اور پھر اس کے بعد جب آپ اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ ایک گھر چلا سکیں, بھلے سے آپ مہینے کے 50,000 روپے میں چلائیں, 30,000 روپے میں چلائیں, تب آپ شادی کریں, کیونکہ پھر ایسے معاملات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو محفوظ رکھے, اور پلیز آپ سب لوگ دعا کریں کہ آئندہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو, اور جس کے ساتھ ہوا ہے اس کو جلد سے جلد صبر آ جائے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. فی امان اللہ.